अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब टाइम बम का टाइमर आखिरी सेकंड्स पर चल रहा हो तो हर धड़कन मौत का पैगाम होती है। अमेरिका और ईरान की जंग दुनिया के लिए एक ऐसा ही टाइम बम बन चुकी थी। मशरिक़ वुस्ता बारूद के ढेर में बदल रहा था। बहर अरब और आबना हुर्मुज़ मफलूज थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छू रही थीं और दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें बुरी तरह मुतासिर हो रही थीं, जैसे हर कोई तीसरी आलमी जंग के खौफनाक धमाके का इंतजार कर रहा था। मगर आज मंजर बदल चुका है। आज खबर जंग की नहीं, अमन की है। आज खबर तसादुम की नहीं, मुज़ाकरात की है। और आज खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहिदा तय पा गया है। नाज़रीन, बड़ी ताकतें जंगें तो लड़ सकती हैं, लेकिन अमन हमेशा वही कौमें लाती हैं जिन पर एतमाद किया जाता है। यही वजह है कि जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान ने दोनों फरीकों के दरमियान राब्तों और मफाहमत के अमल में अहम किरदार अदा किया और अब अमन मुआहिदे की तकरीब की मेज़बानी भी पाकिस्तान करेगा, तो ये सिर्फ एक सफारती पेशरफ नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के आलमी कद का एतराफ़ था। क्योंकि तारीख का एक असूल है, मेज़बान वही बनता है जिस पर एतमाद हो, सालिस वही बनता है जिसकी बात सुनी जाती हो, और मरकज़ निगाह वही बनता है जिसके पास मसले का हल हो। क्योंकि जब दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी थी, पाकिस्तान ने अमन का रास्ता दिखाया। जब बंदूकें बोल रही थीं, तब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की ज़बान बोली, और जब आलमी ताकतें हल तलाश कर रही थीं, पाकिस्तान खुद हल बनकर सामने आया। 7 अप्रैल 2026 को होने वाली जिस जंग बंदी को दुनिया महज एक आर्जी ब्रेक समझ रही थी, वहीं उस वक्त पर्दे के पीछे पाकिस्तान उसकी कड़ियां एक बड़े और खुफिया अमन मिशन से मिला रहा था। तेहरान से वाशिंगटन तक फैली इस सस्पेंस स्टोरी का ड्रॉप सीन ऐसा हुआ कि दोनों जानी दुश्मन एक मेज पर आ गए। दुनिया को इस हौलनाक तबाही से बचाने पर आज पूरी दुनिया एक बार फिर कह रही है, शुक्रिया मेरे पाकिस्तान। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब एक्स पर ट्वीट करके ये धमाकेदार ऐलान किया कि तफसीली मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान में तारीखी अमन मुआहिदा तय पा गया है, तो आलमी सियासत में ज़लज़ला आ गया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद कौमी असेंबली में खड़े होकर वजीर आजम ने ऐलान किया कि जिनीवा में होने वाली इस अमन मुआहिदे की तकरीब की मेज़बानी भी पाकिस्तान करेगा। तारीखी मुआहिदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी, और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से यह ऐलान सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उन ताकतों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के ख्वाब देख रहे थे। इस वक्त इस मुआहिदे को लेकर जहां तेहरान से वाशिंगटन तक और बीजिंग से ब्रसल्स तक पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी को सलाम कर रही है, वहीं इस जश्न के माहौल में कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जिनकी नींदें उड़ चुकी हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुआहिदे पर ट्वीट तो किया, लेकिन उनकी हालत रस्सी जल गई पर बल नहीं गया वाली है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने पूरे ट्वीट में पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज किया। यानी जब पूरी दुनिया पाकिस्तान की अमन पसंदी के गुण गा रही है, तो भारत और इजराइल हसद की आग में जल रहे हैं। अमन की इस फतह पर भारत और इजराइल का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब करने पर क्यों ना एक बार फिर कहा जाए कि शुक्रिया मेरे पाकिस्तान। गुज़िश्ता साल भारत को सरेआम आसमान से जमीन पर पटकने का मौका हो, या रवा साल ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का ये तारीखी किरदार, पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि वो खित्ते का असल पावर हाउस है। जंग और अमन के मैदान में तारीखी और नाकाबिल यकीन कामयाबी हासिल करने पर फिर क्यों ना एक बार कहा जाए कि शुक्रिया मेरे पाकिस्तान। यही नहीं, आज पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के सिर्फ एक ट्वीट ने आलमी मईशत को भी ICU से बाहर निकाल दिया। ट्वीट आते ही आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गईं और जमूद का शिकार स्टॉक मार्केट ने भी अंगड़ाई ली। यहां तक कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि दुनिया भर के जहाज अपने इंजन स्टार्ट कर दें, लेट द ऑयल फ्लो। दुनिया को इस बदतरीन मौशी बहरान से निकलने पर क्यों ना एक बार फिर कहा जाए कि शुक्रिया मेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, तारीख गवाह है, कौमों का मुकाम उनके नारों से नहीं, उनके किरदार से बनता है। जब दुनिया को जंग और अमन में से किसी एक का इंतखाब करना था, पाकिस्तान ने अमन का परचम बुलंद किया। जब दुनिया को एक जिम्मेदार आवाज़ दरकार थी, तो पाकिस्तान वो आवाज़ बना। जब दुनिया को मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए एक पुल की ज़रूरत थी, तो पाकिस्तान ने वो पुल तामीर किया। पाकिस्तान की इस जिम्मेदाराना कामयाब सफारतकारी पर क्यों ना एक बार फिर कहा जाए कि शुक्रिया मेरे पाकिस्तान। लेकिन नाज़रीन, अमन की इस तारीखी और सफारती फतह के बाद अब कुछ चुपते हुए सवालात उठाना ज़रूरी है। क्या पाकिस्तान के इस बेमिसाल किरदार के बाद भी आलमी बरादरी हमें पस पुष्ट डालने या डू मोर जैसे मुतालबे करने की जुर्रत कर सकती है? और क्या पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का ख्वाब देखने वाला भारत अब दुनिया को अपना ये मुनाफिकाना चेहरा दिखाने के काबिल रहा है?
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا اب دنیا پر یہ حقیقت آشکار نہیں ہو گئی کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ ہو یا عالمی معیشت کا استحکام پاکستان کو بائی پاس کر کے اب عالمی سیاست کا کوئی بھی کارڈ کھیلا ہی نہیں جا سکتا. اسی موضوع پر مزید بات کریں گے. سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار انس ملک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. انس، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان ہیز فائنلی ڈن اٹ. پاکستان نے وہ بریک تھرو حاصل کیا, ایک بہت بڑی جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں there were 3 parties, امریکہ, ایران اور پاکستان. سب سے پہلے میں ذرا امریکہ کی طرف جانا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی بڑی خواہش تھی کہ میں اس میں سے اپنا ایگزٹ پوائنٹ اس طرح نکالوں کہ میں جو اپنی لوکل آڈینس ہے میں اس کو سیٹسفائی کر سکوں. ڈو یو تھنک کہ اس معاہدے کے بعد اس کے پاس وہ ایسا مواد ہے کہ وہ اپنی لوکل آڈینس کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. شارٹ آنسر ٹو دا کوشچن از بالکل ان کے پاس ایسا مواد ہے کہ اس کے ذریعے وہ اپنی آڈینس کو, اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سیٹسفائی کر سکیں گے, خاص طور پہ آن دا میٹر آف جو نیوکلیئر نیگوسیشنز ہیں اس کو لے کے, ابناء ہارموز کی ٹول کلیکشن کو لے کے, نان انٹرفیئرنس اور پراکسی کا جو بات ہو رہی ہے یا ہوگی اس 14 نکاتی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں جب یہ جمعے کو سائن ہوگا اور اس کے بعد اس کو پبلک کیا جائے گا, تو جو پراکسیز والا مسئلہ ہے وہ کافی بڑا مسئلہ ہے. اور عام فہم میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اسرائیلی لابی واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے وہ بہت انفلوئنشیل ہے. تو یہ جو پراکسیز والی جو ٹیک اوے ہے, ٹیک ہوم ہے, یہ اتنی بڑی ضرور ہے کہ جس کے اوپر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انکیش کرنا چاہیں گے. لیکن آپ نے پاکستان کے کردار کی بات کی, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ قوموں کی تاریخ میں اتنا بڑا موقع ہے. 55 سال پہلے پاکستان نے 5.5 دہائیاں پہلے پاکستان نے اس وقت ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا کہ جب چین اور امریکہ کی ریپروچمنٹ کرائی تھی, ان کو ڈپلومیٹک جو ہے ریلیشن اسٹیبلش کروائے تھے, اور اب 55 سال بعد 47 سال پرانی اینیموسٹی کو, اس دشمنی کو یا نفرت کو ختم کرنے کے لیے جو پہلا یقینی قدم جسے ہم کہہ سکتے ہیں, کانکریٹ اسٹیپ جسے کہہ سکتے ہیں, وہ اب پاکستان نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے, اپنے گڈ آفس کے ذریعے لیا ہے. اور اب اس کے ذریعے یہ جو پہلا اسٹیپ ہے, اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپس میں 60 روزہ نیگوسیشنز ہیں جس میں زیادہ تر ٹیکنیکل ٹاکس ہیں, وہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن جسے ہم کہتے ہیں, وہ ہمیں ضرور نظر آتا ہے. منصور صاحب, انس, اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے جہاں پہ امریکن ہوم آڈینس کی بات ہو رہی ہے, وہیں پہ ایران کے حوالے سے بھی, کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہری بات ہے ایک قسم کا ایک رجیم چینج ہوا ہے. آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری رجیم نے, ایون دو ظاہری بات ہے ان کے صاحبزادے انوالوڈ ہیں, لیکن ایک تبدیلی وہاں پہ آئی ہے. اور وہاں پہ بھی چند ایسے گروہ ہیں, چند ایسے لوگ موجود ہیں جو بڑی ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ رکھتے تھے, اور وہ ایران کی لیڈرشپ کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے تھے کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیکس یا کیجول قسم کا جو ہے وہ سپیس دے رہے ہیں امریکہ کو. آپ کے خیال میں کہ وہاں پہ جو ہوم گرون ایران کے اپنے اندر جو اپریہنشنز تھیں یا جو لوگ تنقید کر رہے تھے, کیا وہ بھی ایڈریس ہو پائیں گے, کیا ان کو کنٹرول کیا جا سکے گا؟ جی بالکل, میرے خیال سے اس معاہدے میں دونوں سائیڈوں نے, دونوں پارٹیز نے جو میڈیٹر ثالث کے توسط سے دونوں سائیڈوں نے لچک ضرور دکھائی ہے. میں آپ کے پروگرام میں موجود تھا جب ایک گیسٹ نے مارچ کے مہینے کے اندر کہا تھا کہ ایران یہ لچک بالکل نہیں دکھائے گا, اور انہوں نے باتیں کی کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی جو ہے جو پوائنٹس رکھے گئے ایسے تو کوئی پوائنٹس پبلک نہیں ہوئے. آج جب ہم بات کر رہے ہیں 2 مہینے 2.5 مہینے بعد, تو انہی پوائنٹس کے اوپر کر رہے ہیں جو کہ مارچ کے اندر سب سے پہلے سامنے آئے تھے. ایران نے بھی لچک دکھائی ہے. ایران کے پاس بھی جو اپنی ہوم آڈینس کے لیے, خاص طور پہ جو ریکنسٹرکشن کو لے کے ان کے پاس جو بینیفٹس آئیں گے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, پیٹرو کیمیکل کے حوالے سے, آئل سینکشنز ریلیف, بہت بڑا ایران کے لیے ریلیف جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. پھر جو پیسوں کی جو ٹرانسفر ہے, ٹرانسفر آف منی, ٹرانسفر آف فنڈز, اس کے حوالے سے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے ہوگا کیونکہ اس کے حوالے سے 3 پروپوزل سامنے تھے. پہلا پروپوزل تھا کہ ایک ہفتے کی بنیاد کے اوپر کچھ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے جائیں. دوسرا پروپوزل یہ تھا کہ فورٹ نائٹلی گویا ہر 15 روز کی بنیاد کے اوپر کچھ پیسے ٹرانسفر کیے جائیں. تیسرا پروپوزل تھا کہ جی ہر 10 روز کی بنیاد کے اوپر. اب اس کے باوجود اگر امریکی سائیڈ نے اگری کیا ہے کہ جی پہلے پیسے ریلیز کر دیے جائیں, چاہے ڈائریکٹلی ریلیز کیے جائیں یا وایا قطر ریلیز کیے جائیں, تو دونوں سائیڈوں نے اپنی لچک دکھائی ہے, اور دونوں سائیڈوں کے پاس اپنی آڈینس کے لیے جو جیت کا جو ایک عنصر ہے وہ کلیم کرنے کے لیے, یا فیس سیور جو ہے وہ کلیم کرنے کے لیے کافی کچھ مواد موجود ہے اس پورے امن معاہدے میں. لیکن لیٹس پک اپ نیوٹرل ویو آن دس. مطلب ظاہری بات ہے
پاکستان کا کردار جو ہے وہ ایک نیوٹرل اور ثالثی کا کردار رہا ہے. میں آپ سے بھی یہی چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا کردار ایسا ہی ادا کریں, لیکن اس معاہدے کے بعد آپ کے خیال میں who won it, who got the better deal? آئی تھنک میرے خیال سے ایران گاٹ دا بیٹر ڈیل. ایران گاٹ دا بیٹر ڈیل ان دا سینس کہ جو باتیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے پہلے, وہ باتیں اپنی منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ یا امریکہ کے لیے یہ ڈیل ایسی ہے کہ 27 فروری کی پوزیشن پر جانے کے لیے ایران نے اپنی وہ باتیں منوا لیں جو پہلے اگری اپون کرنے کے لیے وہ کسی کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. فار انسٹنس ٹول کلیکشن 27 فروری سے پہلے نہیں ہو رہی تھی, 28 فروری کو حملہ ہوا, اس سے پہلے ٹول کلیکشن نہیں ہو رہی تھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ریکنسٹرکشن وار ریپیٹریشن فنڈز, اس کی بات پہلے 27 فروری سے پہلے نہیں ہو رہی تھی. ایسٹس ریلیز کے حوالے سے 27 فروری سے پہلے بات نہیں ہو رہی تھی. آئل سینکشنز کی ہٹانے سے پیٹرو کیمیکل کی سینکشنز, آئی مین اٹس اے لانگ لسٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو امریکی سائڈ کو جو فیس سیور ملا ہے, یا امریکی سائڈ کے لیے جو چیسٹ تھم کرنے کی جو بات ہوگی وہ نیوکلیئر کے معاملے کے اوپر جو سب سے بڑی ان کی ایشورنس ہے وہ میزائل پروگرام کو لے کر ہوگی. جب پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی, ٹیکنیکل کمیٹی بیٹھے گی, بات چیت ہوگی اگلے ہفتے میں, تو میزائل پروگرام کے اوپر ضرور بات چیت ہوگی ریگارڈلیس ایرانی سائڈ جو بھی اپنی لوکل آڈینس کو کہیں. تو میرے خیال سے دونوں سائڈ کے پاس ایک متوازن ڈیل ہے, لیکن اگر آپ بالکل کمپیریٹیو انالیسس میں رکھیں تو سلائٹلی اپر ہینڈ ایران کے پاس ہے. اور ساری چیز بیکاز وی آر کمپیئرنگ پری وار کنڈیشنز اینڈ ناؤ اسٹیچر, آپ کے خیال میں ایران کا جو اسٹیچر ہے پوری دنیا کے سامنے یا اسپیسیفکلی مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, اس میں بھی اضافہ ہوا؟ ایران پہلے سے زیادہ ایک مضبوط ملک کے طور پہ نظر آ رہا ہے, یا پہلے سے آپ کی نظر میں زیادہ کمزور ملک کے طور پہ نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال سے کمزور یا مضبوط یہاں پہ کرائیٹیریا نہیں دیکھا جائے گا. مشرق وسطیٰ کے تناظر میں ذمہ دار اور غیر ذمہ دار کے طور پہ ضرور دیکھا جائے گا. اور جو ایران کے جس طرح سے اٹیکس اراؤنڈ دا ریجن رہے, اس کانٹیکسٹ کے اندر ایرانی رجیم یا ایرانی گورنمنٹ کو تو خیر نہیں, رجیم کو اس کے بیہیویئر کو بہت زیادہ ایراٹک جو ہے کے طور پہ, ایراٹک بیہیویئر کے طور پہ یا انپریڈکٹیبل بیہیویئر کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا, جس سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کا زیادہ ڈسٹرسٹ رہے گا کہ خدا نہ خواستہ اگر ان کی ایران سے انبن ہوتی ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو وہ جو خطرہ جو رہا ہے, جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تمام تر مشرق وسطیٰ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں, تو جو بھی ممالک ہیں جی سی سی کے یا مشرق وسطیٰ کے جو بھی ممالک ہیں وہ اس بات کو ضرور اب کنسیڈریشن میں رہیں گے کہ خدا نہ خواستہ کسی ایسکیلیشن کے ذریعے, کسی ایسکیلیشن کے نتیجے میں وہ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں, جہاں سے ان کی اکنامک ڈسرپشن جو ہیں, جو اکانومی ان کی لائف لائن ہے, تیل ان کی لائف لائن ہے, وہ ڈسرپشن یا انرجی ان کی لائف لائن ہے, وہ ضرور ڈسرپٹ کی جا سکتے ہیں ایران کی جانب سے. اور انس, یہ جس طرح آپ مڈل ایسٹ کی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں اور وہ ایرانی میزائلز کی رینج میں ہیں, اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے انہیں نقصان بھی بہت اٹھانا پڑا ہے. عام طور پہ ہم نے تاریخ دیکھی ہے کہ اس قسم کے جب انسیڈنسز ہوتے ہیں تو فورن پالیسی کے اندر بہت بڑے شفٹس آتے ہیں. آپ کے خیال میں مشرق وسطیٰ کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی پالیسی کے اندر بھی ایک شفٹ آپ دیکھیں گے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے یہ بہت زیادہ امریکہ کے اوپر ریلائی کرتے رہے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کو بھی وہ ری تھنک کریں گے, یا آپ کے خیال میں they will get much more closer to the US now? آئی تھنک جو نئی ری الائنمنٹس بڑی کلیئر ہیں جی سی سی کے اندر. ایک سائڈ پر جو متحدہ عرب امارات ہے, کویت ہے, بحرین ہے, یہ تین ممالک ایک طرف ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایران کو ناپسند کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ کے اوپر یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امریکی سائڈ کو بھی رکھیں گے لیکن کوگنیزنٹ ہوں گے کہ یہ امریکی بیسس کی وجہ سے ہی ان کی اکانومی یا ان کے لوگوں نے سفر کیا, تو وہ اپنی ری الائنمنٹس کرنا چاہیں گے, جس میں قطر جیسے ممالک جو ہیں وہ ضرور شامل ہمیں نظر آتے ہیں, یا عمان ہمیں نظر آتا ہے. عمان نے بیڈنگ کافی زیادہ کی ایران کی, اس کے باوجود بھی اس کا پورٹ آف سلالہ ایک نہیں کم از کم 4 بار انڈر اٹیک آیا. تو میرے خیال سے یہ ری الائنمنٹ رہے گی, لیکن یہ گریجول شفٹ ہوگا. یہ کوئی ڈراسٹک شفٹ یا ٹیکٹونک شفٹ ہمیں نظر آئے گا, لیکن فوراً نظر نہیں آئے گا کہ کل پرسوں ترسوں یا مہینے 2 مہینے میں. میرے خیال سے سال 2 سال 3 سال کے اندر ہمیں یہ ٹیکٹونک شفٹ محسوس ہوگا, نظر آئے گا کہ جہاں پر مشرق وسطیٰ کے ممالک اپنی جو دفاعی سہولیت ہے یا اپنی دفاعی جو ادارے ہیں اس کے اوپر سولی امریکہ سے ہٹ کے اور پلیئرز کو بھی لے کے آئیں گے. ہم نے دیکھا ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس کے متعلق بات کر چکے ہیں کہ قطر کے ساتھ کہیں بات ہو رہی تھی ڈیفنس ایگریمنٹ کے, جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہے, اس میں ٹرکی بھی آنا چاہتا ہے. تو
ابھی فوراً اگر آپ اگلے مہینے 2 مہینے میں کریں تو بات کریں تو مجھے نہیں لگتا، لیکن ہاں ان دا لانگر رن بالکل یہ جو سول ڈپینڈنسی ہے امریکہ کی وہ شفٹ ہمیں واضح ڈیوائیڈ ہمیں نظر آئے گا. جی اور انس سب سے آخر میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس سارے جنگ کے دوران پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا. پرائم منسٹر نے آج بڑی زبردست سپیچ کی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کرے گا اس ایونٹ کو جب یہ آپس میں معاہدے کے حوالے سے. تو ہم نے لیکن ماضی میں دیکھا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ ماضی میں رہا، بٹ ایک سرٹن اس کا کلوجر بھی ہوا. جب اس کا ایگزٹ ہوا تو حالات جو ہے دوبارہ کولڈ سٹوریج کی طرف چلے گئے یا ایون خراب بھی ہو گئے. اس سارے معاملے کے اندر آپ کے خیال میں ایک نئی سٹیج آ گئی ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے، اور اس کے اندر کوئی گوئنگ بیک نہیں ہوگی، یا آپ کے خیال میں دوبارہ چونکہ اب ایک امن معاہدہ ہو گیا ہے، یو نیور نو چند مہینوں کے بعد جو ہے دوبارہ ایک قسم کی کولڈنس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے، یا آپ کے خیال میں ایک ایسا بانڈ بن گیا ہے جو اب کئی سال تک کم از کم جب تک دونوں ملکوں کے اندر یہ حکومتیں موجود ہیں یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا؟ دیکھیں کم از کم جب تک پریزیڈنٹ ٹرمپ یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن موجود ہے تب تک تو ہمیں یہ سلسلہ ایسے چلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر یو ایس سائیڈ میں کوئی چینج آتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ میں تو پھر نیچرلی حالات جو ہیں شاید دوبارہ جیسے پچھلی گورنمنٹ بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں تھے اس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. وہاں پر کنٹینیوٹی آف پالیسی پاکستان کو لے کے نہیں رہی ہے، ہسٹوریکلی نہیں رہی ہے. کبھی پرو پاکستان پالیسی ہوتی ہے، کبھی بالکل ہی اگنور پاکستان پالیسی پہ چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی کم از کم، اور جو ابھی جن ایونٹس کو آپ نے لسٹ کیا خاص طور پہ یہ ثالثی، یہ ایک سائلوں کے اندر نہیں ہو رہی ہے. پچھلے سال مئی 2025 کے جو ایونٹس تھے اس نے کافی زیادہ ڈیفائن کیا ہے پاکستان کے اس رول کو. اور جب پاکستان نے امریکہ کے اوپر ٹرسٹ کیا سیز فائر کو لے کے، اینڈ امریکہ نے انشور کیا جب بھارت نے ریچ آؤٹ کیا، پاکستان نے امریکہ کے ورڈ کو لیا اور سیز فائر کو انشور کیا، تو اس کے بعد اس کے تناظر، اس کی کنٹینیوٹی کے اندر ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، وہ لنچ آن ہوا 19 جون کو پچھلے سال، اور اس کے بعد پھر ایک سیریز آف میٹنگز تھی. تو یہ ٹرسٹ بلڈنگ میکانزم تھا، اس کو سائلوں میں ہم نہیں لے سکتے. اینڈ دی ایونٹس آف May 2025 ہیو ریئلی ڈیفائنڈ کہ یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور پاکستانی گورنمنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے وہ ایونٹس آف May 2025 ہے. اگر میں اس سے تھوڑا سا پہلے آپ کو لے کے جاؤں تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ پہلے 4 ورلڈ لیڈرز جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملے تھے پچھلے سال جب انہوں نے ٹیک چارج کیا تھا، اس میں سے چوتھے یا تیسرے پرائم منسٹر مودی تھے انڈیا کے. لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا شفٹ میرے خیال سے May 2025 کے ایونٹس جو ہیں اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. جی بہت شکریہ انس مالک، تجزیہ کار اور جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پاکستان کے لیے کتنی بڑی یہ کامیابی ہے اس کے اوپر وہ روشنی ڈال رہے تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ لوکل پولیٹکس کے حوالے سے بھی، کچھ مقامی سیاست کے حوالے سے بھی بات کریں گے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بہت بڑی گارنٹی سامنے آئی ہے اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان کی، ایک ایسی شخصیت جن کا آپسی سیاسی تعلق ہمیشہ خراب رہا. آج ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی گارنٹی بھی دینے کے لیے تیار ہے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملک میں جاری حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری کشیدگی کی، جہاں آج قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. قومی اسمبلی میں اپنے خطاب میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اپنی شدید مخالف جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کافی فاصلے مٹا چکا ہوں. اگر حکومت اس وجہ سے ان کیمرہ اجلاس نہیں بلا رہی کہ پی ٹی آئی والے احتجاج کریں گے تو ان کی گارنٹی میں دیتا ہوں. آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں. سیاست میں اگر ان کی گرفتاری کی وجہ سے تلخی ہے، ہمیں ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کے اندر مجموعی طور پر ایک برادرانہ اور ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنے کے لیے ایک شخص کی قربانی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں باہر میدان میں سیاست. ناظرین مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی ختم کر سکے گا، اور کیا عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ دوبارہ بحال ہو سکے گا؟
آج خبر یہ بھی آئی کہ عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے گزشتہ رات پمز ہسپتال لایا گیا، جس پر تحریک انصاف نے فیملی اور پارٹی رہنماؤں کو اس سارے معاملے سے بے خبر رکھنے پر احتجاج بھی کیا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب، ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور جھگڑا صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر خان بندوخیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے تیمور جھگڑا صاحب، آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ بہت بڑی گارنٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کی گارنٹی دیں گے؟ پالیٹکس میں تو سب کچھ پاسبل ہوتا ہے نا، اسی لیے منصور میں کہتا ہوں کہ واقعی حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن، جو بھی وہ آگے فریز ہے، آئی ایم سوری میری اردو کمزور ہے، لیکن دے شوڈ تھنک آف واٹ دے آر ڈوئنگ، اچھا، کیونکہ وہ ٹیبلز پلٹنے ہوتے ہیں، حالات بدلنے ہوتے ہیں، سال بعد ہوں، مہینے بعد ہوں، 5 سال بعد ہوں۔ ابھی یہ جو ایران کی جنگ جس میں پاکستان کو پرومیننس ملی ہے، اس کی میں ایک پیرالل دینا چاہتا ہوں۔ آپ ایرانی حکومت دیکھ لیں، ایرانی قوم دیکھ لیں، انہوں نے they thought of the larger picture۔ آج ان کو شاید وہ کریڈٹ یا وہ نتیجہ مل رہا ہے جو دنیا میں کسی نے نہیں سوچا تھا۔ جب ہم ایران میں اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ اتنی بڑی جنگ روک سکتے ہیں، اس میں بڑا پازیٹیو کردار ادا کر سکتے ہیں۔ Why can't we set our internal house in order؟ رانا احسان صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ If he talks well and politely, I will talk well and politely, and 90% of our shows are like that۔ جھگڑا صاحب، the equation is not that easy نا سر۔ اس میں ایران اور امریکہ کے حوالے سے آپ نے کہا پاکستان کے کردار کی، بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ڈفرنس اس بات کا نا کہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے فارم 47 کا ذکر کرتا ہے، اور نہ عباس عراقچی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان ہے، وہ رہے پرائم منسٹر، یہ رہے فیلڈ مارشل، ہم دونوں کی عزت کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں کی عزت کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ تو جب آپ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، آپ کو بہت سی تلخیاں جو ہیں جو جائز بھی ہوتی ہیں وہ پھر بھولنی پڑتی ہیں۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو فارم 47 کا ذکر کرتے ہیں لوکل پالیٹکس میں، اس سے لوکل پالیٹکس میں کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بار بار وہ جو ریپبلکن بات سن لیں نا۔ سملرلی جو ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ڈائریکٹ جنگ شروع ہوئی، جہاں پہ امریکہ نے میزائل پھینکے اور ایران کے سپریم لیڈر کو اور ساری لیڈرشپ کو اڑا دیا، میرے خیال میں ہماری تلخیوں سے یہ تلخیاں زیادہ زیادہ بڑی ہونی چاہیے۔ ٹھیک، دیٹس دا پوائنٹ آئی میک۔ ٹھیک ہے۔ میں قادر خان بندوخیل صاحب، یہ آپ لوگوں کی بھی حکومت سے فارم 47 کے اوپر جو ہے کافی کشیدگی چلتی رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا اب لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے جی بی کے الیکشنز کے حوالے سے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کو باہر نکالیں، آنے دیں، مت کریں اس طرح، میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میری پارٹی کے ترجمان تو میں نہیں ہوا، ادنا سا رکن ہوں، اور بحیثیت پاکستان کے پہلے انسانی حقوق ایوارڈ یافتہ اور جیل ریفارمز کے اوپر میں 10 سال گورنر سندھ کے ساتھ کام کر چکا ہوں۔ میری ذاتی رائے تو کبھی بھی میں اس طرح کی ہتھکنڈوں کا، اس طرح جیل مینول کی خلاف ورزی کا کبھی بھی میں حمایت نہ کروں گا، نہ میں کر سکتا ہوں۔ بالکل ہونا چاہیے، خان صاحب کو ساری سہولتیں ملنی چاہیے جو جیل مینول کے تحت ہے، اور آئین کے آرٹیکل 10 ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہ انسرٹ ہوا تھا آئین میں، میں تو کھلا حمایت کرتا ہوں۔ اور مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں، بالکل یہ میدان جو ہے نا تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے کھلا ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے، خان صاحب کو بھی حصہ لینا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا، نہ انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے، نہ انہوں نے آگے مستقبل کی فکر ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ بس آج رات گزر جائے، کل دیکھا جائے گا۔ اور ہمارے آپ لوگ اتحادی کہتے ہو، آپ دیکھ رہے جی بی الیکشن میں ایک پٹواری کو چیف الیکشن میں بنا کے انہوں نے اپنی والد صاحب کی ریاست سمجھ کے وہ قانون وہاں پہ انٹروڈیوس کرا ہے جو کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہو، یعنی اپنی ملک کے اندر اپنی سیاستدانوں سے این او سی لینا اور پھر من پسند صوبے سے بدنام زمانہ سی ڈی جو ہے نا ان کو بلانا۔ اور یہ تو اچھا ہو گلگت کے عوام غیرت مند اور باشعور لوگ ہیں، انہوں نے ان کو غیر قانونی کنڈوں تو استعمال نہیں کرنا دی، چھیری پہ لگا لی، کھاؤ چھیری جتنا کھا سکتے ہو مر یہاں سے۔ لیکن سوال یہ کہ یہ ساری چیزیں کر کے جب پہلے 2-3 گھنٹے کے اندر رزلٹ آنا شروع ہوگا جی بی کا، تو پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں تھی،
مسلم لیگ نون کی 2. آج ایک ہفتہ گزر گیا ہے, پیپلز پارٹی وہی 9 پہ کھڑی ہے, مسلم لیگ نون 6 اور 8 پہ جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ فارم 47 کا ڈرامہ یہاں تو کم سے کم کوئی جگہ تو چھوڑے. آپ جلکت والوں کو شکایتیں کرتے ہو, میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, کہ مجھے نکالا گیا, تم لوگ کیوں خاموش ہے. اور بابا یہ تانے تو آپ جا کے پنجاب میں دو, اور آپ ووٹ مانگنے گئے تھے یا لوگوں کو تانے دانے گئے, اور اسی وجہ سے جی پی کے عوام نے ان کو مسترد کیے. اب چاہ رہے تھے کہ وہ شہباز راجہ کے ذریعے مجھے اجازت دیجیے گا سر, مجھے اجازت دیجیے گا. رانا احسان افضل صاحب, پاکستان تحریک انصاف آپ کے خلاف, مولانا فضل الرحمان صاحب آپ سے ناراض, وہ اس حد تک ناراض ہو گئے کہ آپ اندازہ کیجئے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ دن بھی آئے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. قادر خان مندوخیل صاحب کی آپ نے یہ گفتگو سن لی, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہے وہ غلط ہے, عمران خان صاحب کو ان کے جائز حقوق ملنے چاہیے. کل منگل کا دن ہے, کل پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کال دے چکی ہے, 10,000 آدمی اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا کرنے کا ان کا ارادہ ہے. سر آپ کے خیال میں جہاں پہ ایک جگہ آپ دوستیاں کروا رہے ہیں, وہیں پہ لوکل پولیٹکس میں آپ دشمنیاں اپنی بڑھوا نہیں رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور صاحب. سب سے پہلے تو مجھے تو قادر مندوخیل صاحب کی جو پوری منطق انہوں نے پیش کی مجھے نہیں سمجھ آتی, اور جو بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں, ود آل ڈو ریسپیکٹ, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے ہمارا مینڈیٹ ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ہمیں جعلی کہہ رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ آپ صدر کے عہدے پہ اور دیگر آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر آپ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. آپ اگر جیتے ہیں جی بی میں تو ہم نے تو آپ کو مبارکباد دی ہے, ہم نے تو کہا آپ حکومت فارم کر لیں. اس کے باوجود آپ نے رونا ڈالا ہوا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر, اور آپ یہ بیانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں تو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں, کیونکہ وہ عہدے تو اسی بنیاد پہ ملے ہوئے ہیں کہ ہم حکومت کے اندر ہیں اور آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں. تو اسی چیز کو آپ ہر تھوڑی دیر بعد لات مارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایٹیٹیوڈ, یہ بڑی امیچور پالیٹکس نظر آتی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کل ملاقات کی اور مولانا صاحب کی, کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھیں خان صاحب کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں. اور جہاں تک بات چیت کی بات ہے تو دیکھیں ہم تو جب اپوزیشن میں تھے, جب ہمیں دیواروں کے پیچھے چنوا دیا گیا تھا بقول آج کے پرائم منسٹر اور تب کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے, ہم تو تب بھی بات چیت کے لیے تیار تھے. ہم تو تب بھی جو ہے وہ ہر لحاظ سے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی تھی اگر پارلیمنٹ میں یا دیگر چیزوں کی ہوتی تھی تو ہم تو اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. دیکھیں یہ تو آپ نے ایکسٹریم ایک بیانیہ خان صاحب نے لیا ہوا ہے. اگر ہم یعنی کہ ان حالات میں جہاں پیپلز پارٹی اس طرح کے الزامات لگا رہی ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے کام کر سکتے ہیں, تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پرائم منسٹر نے کہا بھی ہے کہ ہم آج بھی تیار ہیں, آپ مساق معیشت کی بات کریں, مساق جمہوریت کی بات کریں, وی آر ولنگ ٹو سٹ. لیکن زہر کون اگلتا ہے, کون اداروں کے خلاف جو ہے وہ انسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کس نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا ہے؟ ہم نے تو یہ سیاست نہیں کی. ہولڈ آن سر, میں اس پہ ایک منٹ مجھے پوائنٹ آف ویو لیں دیں. جھگڑا صاحب یہ آپ گفتگو سن رہے ہیں, اس دن پرائم منسٹر نے ایکچولی کہا, یہ بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوئے تھے, اسد کیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑا کیٹیگورکلی انہوں نے کہا کہ آئیے بات چیت کرتے ہیں, میں آج بھی آپ کو میثاق جمہوریت آفر کرتا ہوں, آئیں بیٹھ کے بات کریں. تو پھر کیا ایشو کیا ہے, کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ آپ کے سی ایم جا کے ان سے ملتے ہیں, تو پھر آپ لوگ بھی جا کے آرام سے ملیں ان سے. نہیں وہ وہاں پہ کیا پارلیمنٹ میں تو مل رہے ہیں نا. The issue is exactly what Rana Ehsan said. You can't have it both ways. اچھا, مجھے ایک بات بتائیں جو انہوں نے کہی ہے جو ایکچولی انہوں نے نہیں کی. ہاں, فوج کے خلاف تقریریں موجود ہیں. اس سے پہلے وہ جو ہائی جیکنگ کیس تھا اس کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی غداری قرار دی گئی تھی. پھر ڈان لیکس تھا, ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسرا کیا, کرپشن. مطلب کرپشن کی سزائیں لوگ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بھی جو ہے وہ گزارتے ہیں. دیکھیں میں یہ کہا, غلط بیانی ہوگی تو جواب آئے گا. مینڈیٹ کی بات کی, مینڈیٹ تو مذاق ہے نا. یہ یہاں جو اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں, ان کے پی ایم ایل این کے ایک کولیگ نے پروگرام کے بعد میرے سے پوچھا تھا کہ جو آپ سے پی ایم ایل این کا بندہ جیتا تھا کتنے میں اس کی ڈیل ہوئی تھی. میں نے اس کو نمبر کہا, اس نے اس کے ڈبل نمبر کہا. اچھا, میں نے کہا یار میں نے سنا ہے 10 کروڑ میں ہو گیا. نہیں جی 16 کروڑ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو مینڈیٹ ہے نا, وہ مینڈیٹ تو از اے جوک. اور جس کو ٹھیک ہے یہ 2.5 سال بیٹھے, مجھے ویسے لگتا ہے کہ بڑی جو ہے وہ تعجب کی بات ہوگی
کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو 5 سال کا ٹرم نکالے, انہوں نے اپنی سیٹ بھی نہ جیتی ہو اور وہ 17 سیٹوں پہ جو ہے وہ ٹرم نکال دیں, اور اس ٹرم میں وہ پاکستان کا حال یہ کر دیں کہ ان کو خود کہنا پڑے کہ جو 8,400 سے کم پیسے کماتا ہے وہ غریب ہے, جو 8,401 روپے کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس 8,400 کی لائن کے نیچے بھی 7 کروڑ پاکستانی ہے, جو کہ 50% پچھلے 4 سال میں زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں کرنے کی, آپ نے آگے جانا ہے تو آگے جائیں, the ball is in your court. ٹھیک ہے, اوکے. ہم تو ملک سے باہر بھی نہیں جاتے, پوری پارٹی کو نو فلائی لسٹ پہ لگایا ہوا ہے. مندوخیل صاحب, آپ کے لیے یہ رانا صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو ہمارے فارم 47 اتنے ہی چپتے ہیں تو آپ کے صدر جو ہیں وہیں سے صدر بنے ہیں جناب, تو استعفیٰ دے دیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مینڈیٹ 2 نمبر ہے. دیکھیے 2 نمبر تو میں آپ کے توسط سے پھر چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کا اور مریم بی بی کے فارم 45 دکھا دے. خدا کی قسم میں رانا صاحب ان کی پارٹی کے فارم پڑھوں گا, معافی مانگوں گا, کبھی زندگی میں سیاست اور وکالت کی بات نہیں کروں گا. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ کہ آپ کے شہباز شریف صاحب کو اپنے بھائی نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنانا چاہتے تھے. ہم نے, ہماری پارٹی نے 10 دن 10 رات لانگ مارچ کر کے اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر کے پلیٹ میں آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ دی ہے. دوسری مرتبہ پلیٹ میں آپ کو وزیر اعظم کی سیٹ دی ہے. اس کے بدلے میں آپ نے جو وہ عہدے ہمیں دیے ہیں جس کی کوئی اختیارات نہیں, یعنی خود آصف علی زرداری صاحب نے صدارتی اختیارات دیے ہیں. تو آئیے رانا صاحب, تو آپ نے لے بھی لیے خوشی خوشی. آئیے رانا صاحب, آئیے رانا صاحب, سن, آئیے رانا صاحب, جب جو آپ کے پاس عہدے وہ ہمیں دے دی, جو ہمارے وہ آپ لے لیں. چلو. یہ کہ آپ کی ڈیل ہوئی ہے کوئی آپس میں, کیونکہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ دونوں نے کوئی 2.5 سال کی ڈیل کی ہوئی ہے جس میں یہ سوئچ ہونا ہے 2.5 سال کے بعد. میں تو مذاق کے طور پر منصور صاحب, اگر ہمارے عہدے اتنی بااختیار ہے تو آپ لے لیں, اپنے والے ہمیں دے دیں. رانا صاحب ویسے ڈیل بری نہیں ہے, دے دیں ان لوگوں کو, اگلے 2.5 سال کے اندر جو ہے معیشت کا پتہ نہیں کیا حال ہو, انہی کے حوالے کر دیں. دیکھیں معیشت تو انشاءاللہ بہتر ہوگی, لیکن بات یہ کہ مجھے تو, میں پھر ریپیٹ کروں گا, ان کی منطق سمجھ نہیں آتی. بیٹھے بھی ہوئے ہیں, ساتھ سپورٹ بھی کرتے ہیں ہر چیز کو, پھر ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں, عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آگے بھی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں. تو یہ تو اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہیں, یعنی کہ آپ سسٹم کا بھی حصہ ہیں اور آپ سسٹم کا حصہ بھی نہیں ہیں, اور آپ جو ہے وہ اس طرح کے نہیں. تو رانا صاحب بڑا آسان طریقہ ہے, آپ وہ مندوخیل صاحب کو کہیں سامان باندھے, آپ لوگ نکلیں یہاں سے, جائیں جا کے اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھے کہہ دیں ان کو یہ بات. ایک جملہ منصور علی خان اجازت ہے, ان کو کہہ رہے ہیں, نہیں بات یہ دیکھیں, نہیں میں آپ کو اس کو بتاؤں, اور ہم ہی جو اپوزیشن کے کردار ادا کر رہے ہیں. دیکھیں منصور, ہم تو کوئی الزامات نہیں لگا رہے نا ان پہ, ہم تو ان کو جی بی کی مبارکباد دے رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ حکومت بنا لیں, لیکن یہ باتیں تو یہ کر رہے ہیں نا, تو یہ باتیں کر رہے ہیں, تو میں نے تو ان کو کہہ دیا, اس سے بڑا میں ان کو اور کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں, میں ان کو اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اگر ہمارا مینڈیٹ ہمارے نزدیک بالکل ٹھیک ہے, آپ الزامات اگر لگا رہے ہیں تو اسی بنیاد پہ آپ عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑی ہپوکریسی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی ہپوکریسی کیا ہو سکتی ہے. ہم تو نہیں الزام لگا رہے, اگر ہم الزام لگا رہے ہوتے تو پھر آپ کا رانا صاحب وائی زیڈ کہ آپ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے صوبوں میں لڑیں, گلگت بلتستان میں لڑیں, جہاں پہ بھی الیکشن لڑیں, آپ لوگوں کے مخالفین آپ کو فارم 47 کا ہی تانا کیوں دیتے ہیں بار بار؟ ہم تو ریجیکٹ کر رہے ہیں نا اس تانے کو, میں نے اس کا جواب دے دیا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. اب اس بنیاد پہ کہ جدر ہماری حکومت ہے نیشنل اسمبلی میں یا اور دیگر جگہوں پہ, اس بنیاد پہ یہ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے قادر صاحب, تو یہ عہدوں پہ بھی بیٹھے ہوئے اور الزام بھی لگا رہے ہیں, تو قادر صاحب جلدی سے کامنٹ, قادر صاحب نہیں لگا رہے. قادر صاحب میرا بڑا کلیئر کٹ پوائنٹ ہے, سر قادر صاحب کی بات سنیے گا, الزام نہیں لگا رہے. رانا صاحب قادر صاحب کی بات سنیے گا. جی, یہ اتنی منافقت کرتے ہیں کہ اوپر سے وزیر اعظم مبارکباد دے رہے, ان کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے وزیر اعظم کو نہیں پتا میرا صدر نواز شریف ہے, اور وہ جا کے شہباز رضا کے ساتھ ہمارے جو نا وہ سیٹیں چھین رہی ہے. تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے, یعنی یہی ہے کہ منہ پہ رام رام بغل میں چوری, یہ عادت ہے ان کی. نہیں, منافقت تو یہ ہے کہ آپ ہمارے پہ جعلی مینڈیٹ کا الزام لگا رہے ہیں اور اسی بنیاد پہ آپ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے آپ پہ الزام لگا رہے ہیں نا. ہم تو اس چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, تو یہ منافقت ہے بھائی جان, جو آپ پاکستان کے اوپر اپنا آئینہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں, آپ اپنے اوپر الزام لگا رہے ہیں. صاحب, قادر مندوخیل صاحب, تیمور جھگڑا صاحب, میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہرحال فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے کہ منافق کون ہے
اور شریف کون ہے یہاں پہ. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.